मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इतनी अच्छी दुनिया, इतनी ज़बरदस्त रंग रलियाँ यहाँ पे मार्केटें देखो। गरीबों के इलाके में जाओ तो दिल ही नहीं चाहता कि जब इंसान पोश इलाकों में जाता है तो मज़ा आता है कि नहीं आता, यार इधर होना चाहिए। अभी बारिशों में देखो ना क्या गंद हुआ है। गरीब इलाकों का तो बेड़ा गर्की हो गया, तैरते हुए घर जा रहे हैं बेचारे गरीब गुरबा लोग। तो गरीब का दिल नहीं करेगा यार काश मैं किसी पोश एरिया में रहता। तो अल्लाह मियाँ ने फरमाया कुरान मजीद में, यानी उसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि ज्यादा लिफ्ट ना कराओ इसमें। तो क्यों नहीं कराएं अल्लाह, इतनी प्यारी दुनिया, ऐसी जबरदस्त मार्केटें हैं यार। रोकड़ाओ जेब में और मार्केटो अच्छी, मजा आता है कि नहीं आता। बेगम भी खुश, गरीब की तो बीवी उससे कभी खुश होती नहीं है। तो बेगम भी खुश, बच्चे भी खुश, अब्बू बहुत अच्छे हैं। डैडी होते हैं गरीबों में, अब्बू तो गरीबों में होता है। मालदारों में अब्बू अब्बू, वो बहुत बुरा ताना कहता है, अब्बू क्यों बोल रहा है भाई। डैडी, पापा, बेकरी का सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब। तो बल्कि अब डैडी भी नहीं, डैड डैड, तो और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना डैड। तो खैर अच्छी बहुत लगती है दुनिया। तो अल्लाह मियाँ ने फरमाया नहीं भाई, मताउल गुरूर, धोखे का घर है। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लइबुन, खेल तमाशा है। जैसे बच्चे खेल के खुश हो जाते हैं उसके बाद खत्म। व तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे में बस शोबाजी हैं थोड़े दिन की, कुछ भी नहीं है, शोबाजी हैं। तफाखुर का माना क्या है, फखर करना एक दूसरे पे। तो शोबाजी हो गई कि नहीं हो गई। मैं जो तर्जमा करता हूं ना वो आज के मुहावरों के एतबार से करता हूं। बाज हजरात बिल्कुल ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, आदमी डर जाता है कि यार ये मिर्जा गालिब का दौर कहां से वापस आ गया। अब तफाखुर का असल माना तो है एक दूसरे पे फखर करना, लेकिन अगर आप आवाम की सतह पे आके बात करें तो लोग जब किसी को समझाते हैं, जैसे कोई अपनी गाड़ी लेके घूम रहा हो, तो आप ये नहीं कर, लोग उसको ये नहीं कहते आप एक दूसरे पे फख्र कर रहे हैं। लोग कहते हैं यार शोबाजी बहुत हो रही है आजकल, कहते हैं ना शोबाजी बहुत। नहीं आपने बाइक खरीदी है, घुमाए जा रहे हो, गली से बार बार गुजर, शोबाजी। तो तफाखुर का मतलब क्या है, शोबाजी। शो एक होता है शो, अपनी चीज शो करना, और एक होता है शो बाजी। शो करना तो कोई मसला नहीं है, शोबाजी का मतलब दूसरे को उसकी औकात दिखाना, दूसरे को उसकी औकात, कि तुम क्या हो गरीब, हम क्या हैं पैसे वाले, ये हराम है। कुर्बानी का जानवर बहुत लोग लेके घूमते हैं ना, मोटे मोटे बैल गलियों में लेके घूम रहे होते हैं और घुमा रहे होते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं ये रियाकारी कर रहे हैं। कल एक साहब ने कहा कि मैं ऊंट लाया करता था हर साल, इस साल नहीं लाया क्योंकि बड़ा रश लग जाता है, जब ऊंट नहर होता है पूरा महल्ला जमा हो जाता है, तो ये शोबाजी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा ये ठीक नहीं है। तो मुझसे मशवरा कर लेते तो मैं उनसे कहता बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि ये शो है, शोबाजी नहीं है। शोबाजी का मतलब दूसरे को नीचा दिखाना। आप मोटा ताजा बैल लेके घूम रहे हो गरीबों को उनका मुंह चढ़ाने के लिए कि तुम्हारी दुम्बे की भी औकात नहीं है और हमारे पास कट्टा है, इतना खूबसूरत बैल है, ये गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर यह है कि हक का इनकार कर देना और दूसरे को रुस्वा कर देना, बतरुल हक। तो ये जो जानवर गलियों में लेके घूमते हैं बकरीद के दिनों में, ये तो शायर इस्लाम में से है। शायर कहते हैं इस्लाम की अलामतें, अलामत हमेशा क्या होती है, दिखाई जाती है, ओपन। तो बकरीद की इबादत छुपके करने की नहीं है, खुलेआम, क्योंकि इस्लाम यानी शो करना है इस्लाम को।
دیکھو جماعت کی نماز چھپ کے ہو سکتی ہے. اب کوئی کہے میں یہ کیا شوبازی سب کے سامنے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, وضو کیا میں نے, سب دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے, فجر میں صبح صبح نکل رہا ہے, اور مسجد کے نمازی بھی مجھے دیکھ کے بولیں گے یار ہماری طرح یہ بھی بہت نیک آدمی ہے, بہت پہنچا ہوا ہے یار ہماری طرح یہ بھی, اور پھر سلام پھیر کے میں گھر آؤں گا تو پھر محلے والے دیکھیں گے, بیگم دیکھے گی سب, تو یہ تو شو بازی ہے یار, یہ بالکل ٹھیک نہیں. اب میں چھپ کے گھر میں کیا کروں گا, لیٹرین کے جو پچھواڑے میں جو چھوٹی سی گلی ہے نا, وہاں جا کے فجر کی 2 رکعت جلدی سے پڑھ کر گندی گلی میں چھلانگ لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایسا نہ ہو واپسی پہ بیوی کی آنکھ کھل جائے, تو گندی گلی میں چھلانگ لگا کے دکان سے انڈے لیتا ہوا آؤں گا, وہ سمجھے کہ انڈے لینے کے لیے گیا تھا. یہ اس کا مطلب ہے اخلاص کا ہیضہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی, اخلاص کا بول لو نا, ہیضہ ہو گیا ہے اس کو. یہ اخلاص نہیں ہے, یہ اخلاص کا کیا ہے؟ ہیضہ. تو بعض دفعہ اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ہو جاتا ہے. تو قربانی تبھی دیکھو فقہا نے پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا جائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی اندھیرا ہوتا ہے, جانور کی رگ غلط کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, چلو آج کل تو اندھیرا نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے, اور شعائر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اچھا, عام نمازوں کو, جماعت کی نمازیں تو روزانہ ہوتی ہیں, وہ تو پھر بھی مسجد کی چھت کے اندر. جمعے کی نماز مزید اس سے بھی بڑا شعیرہ ہے نا, اسلام کا شاعر ہے, وہ اور زیادہ کھلے عام, وہ ہفتے میں چونکہ 1 مرتبہ ہو رہی ہے. اور عید کی نماز کا حکم ہے کہ مسجد میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر مجبوری کے بغیر کبھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی ہے. حالانکہ مسجدیں بنتی کس کام کے لیے؟ نمازوں کے لیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جائے, وہ مسجدیں ہیں نا. تو اللہ نے نماز کا حکم دیا, لیکن نبی نے فرمایا عید کا دن ہے, آج پوری دنیا دیکھے گی بھئی مسلمانوں کی کیا ہے عید. تو مسلمان عید کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ساری دنیا. تو ساری دنیا چھت کے نیچے کھڑے ہونے میں نہیں دیکھتی, ساری دنیا کھلے آسمان میں دیکھے گی. تو میدانوں میں جاؤ. یہ تو اب بدعتی میں کہوں گا اس کو, مسجدوں میں جو عید کی نمازیں شروع ہو گئی ہیں. اور ہو کیوں گئی ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہماری مسجد میں بھی ہوتی ہے عید کی نماز, ہماری مسجد میں بھی ہوتی ہے, تو یہ میری مرضی سے نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ یہ انتظامیہ کی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے وہ انتظامیہ جانے, وہ جانے. میں وزیر آباد میں تھا تو رمضان میں نے وہیں گزارا, عید کا دن آنے والا تھا, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ عید کی نماز کب پڑھائیں گے؟ میں نے کہا دیکھو ہماری جہاں میری مسجد تھی نا وہاں دارا کبوتراں بڑی جگہ ہے, بڑی مین مسجد ہے. میں نے کہا دیکھو عید کی نماز میں یہاں ہوں, سامنے بھی مسلمانوں کی مسجد ہے, ادھر بھی مسلمانوں کی مسجد ہے, تو ہم امام حضرات مل بانٹ کے یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک ہی جگہ کر لیں گے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی کیا ضرورت ہے ہر 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائیں ہم؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر نماز ہوگی. میں نے کہا نہیں, سب کو کہتے ہیں کہ ادھر, کیونکہ اگر میں نے کہا سب میرے پیچھے پڑیں تو شیطان دل میں خیال ڈال سکتا ہے اپنی دکان کو وسیع کرنے کا مفتی صاحب کا پروگرام ہے, جس کی وجہ سے دوسرے کی دکان کیا ہو رہی ہے. جو بے دین لوگ ہیں وہ تو دکان سے ہی تعبیر کرتے ہیں نا اس کو. میں نے کہا نا 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 نا, میں سب سے پہلے اس کا آغاز کروں گا کہ میں اعلان کروں گا ہمارے ہاں عید کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ ہمیں عید سے نفرت ہے, بلکہ اس لیے کہ شہر میں جب اور دوسری بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں, اور بلکہ میں نے کہا ان سے کہیں کہ مسجد میں نہ کریں بلکہ کھلے میدان میں. تو اس سال ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا ساری مسجدیں تو راضی نہیں ہوئے, لیکن کم از کم پڑوس میں جو مسجد تھی ان کے امام کے پیچھے میں نے کہا سب کیا کریں گے, وہاں نماز پڑھیں گے. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے. اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, واللہ عالم.
تو شاعر میں سے عید کی نماز کھلے میدان میں ہمارے. اچھا مجبوری اماموں کی کیا ہوتی ہے, جو سب سے بڑی مجبوری ہے, مسجدوں میں چندہ انہی مواقع پر ہوتا ہے, عید میں اور جمعے میں. تو امام حضرات مجبور ہیں کہ اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھاتے تو چندہ, ظاہر سارا کراؤڈ وہاں چلے جائے گا نا, مجمع وہاں چلا جائے گا, تو چندہ نہیں ہوگا. چندہ نہیں ہوتا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چندہ نہ ہو تو کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی چندہ نہ ہو تو مسجد چلتی نہیں ہے. عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی مانگے بغیر خود سے مسجدوں میں جا کے دے دیا کریں. وہ جب تک جھولیاں لے کے لوگ گھومتے نہیں ہیں تو پبلک صحیح طرح تعاون کرتی نہیں ہے. تو ائمہ حضرات وہ تو بیچارے مجبور ہیں. ہماری مسجد میں بھی یہی انتظامیہ کہتی ہے بھائی اگر ہم عید کی نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے جو پورے مہینے کے مصارف ہیں, پورے سال کے مصارف ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے. لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے, جو میں سب پہ تھوپنا نہیں چاہتا, کہ یار اس معاملے میں توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. اللہ کھلائے گا. جو پہلے شرعی مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. بھائی ایک جگہ نماز ہوگی, کم از کم ناظم آباد میں ایک جگہ ہو جائے, اور یہ نہیں کہ میرے پیچھے ہوگی, میرے پیچھے نہیں ہوگی بلکہ ان امام کے پیچھے ہوگی. قربانی جب دیں گے نا تو پھر آپس میں کیا پیدا ہوگا, اتحاد. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ پورے ناظم آباد میں ایک جگہ نماز ہوگی, سب جگہ ختم کریں, اور میں سب اماموں کے پاس جاؤں, حضرت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مدینہ میں صرف ایک نماز ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, صرف ایک جگہ عید کی نماز ہوتی تھی اور کھلے میدان میں ہوتی تھی. اسلام کا ایک شان کا اظہار ہوتا تھا. تو ہم پورے کراچی کو تو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے, بہت رش ہو جائے گا. تو کم از کم جو علاقے ہیں, ناظم آباد ایک بڑا ایریا ہے, گلشن اقبال ایک بڑا, تو انہی علاقوں میں تو کم از کم ایک جگہ ہو. تو امام صاحب کہیں گے ماشاءاللہ اس سے تو بڑا اچھا اتحاد ہوگا, مسلمانوں کی شوقت ظاہر ہوگی, صحیح ہے نا, ایک ایمان تازہ ہوگا, بھائی اتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ. تو اب میں کہوں ٹھیک ہے پھر 6:30 پہ عید کی نماز ہمارے میدان میں ہوگی, آپ تمام حضرات تشریف لے آئیں, تو یہ بات مزیدار ہوگی نہیں, سمجھ رہے ہو نا. تو اس میں یہ ہوگا کہ میرے نمازی کہاں جائیں گے, آپ کے پاس آئیں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو جیسے چل رہے ہو. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شاعر جو ہے نا, اسلامی شاعر, وہ کھلے عام ہوتے ہیں. اس میں اسلام کا ایک انٹروڈکشن جاتا ہے, اسلام کی طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے. تو عید کی نماز ایک مسلمانوں کا ایک ایسا دن ہے نا جو بڑا عالی شان دن ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب پہلے گراؤنڈ میں نماز پڑھا کرتے تھے, بچپن کی بات ہے, تو ہمارے ارد گرد بہت سے عیسائی رہا کرتے تھے. وہ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے اور تعریف کرتے تھے. میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ اپنی کرسمس بھی دیکھتے ہیں اور ہماری عید بھی. یہ اگر کمپیئر کریں تو ان کو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. یار مسلمانوں کی جو تہوار ہے, مسلمانوں کی جو عید ہے, اس کا آغاز کتنا خوبصورت ہے. ایک تو یہ عید رات کو نہیں ہے, صبح صبح ہے, صبح سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. شاعر نے کیسا زبردست ایک شعر کہا ہے نا, دوسرا مصرع نہیں آتا اس لیے پہلا سنا رہا ہوں, صحیح ہے نا. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, ہاں وہ آ گیا مجھے, دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. کہہ رہے تور میں کوہ تور پر جو موسیٰ علیہ السلام نے صدا لگائی تھی نا, ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو وہ تو جلوہ نہیں ہو سکتا بہرحال, لیکن کچھ اس کا لک آ رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ. پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں, سورج نکل رہا ہوتا ہے, تھکے ہارے لوگ صبح صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں. اب صبح صبح اٹھنا صرف پاکستان میں فوجیوں کا کام رہ گیا ہے, باقی پوری قوم 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی. عید کے دن بھی عید کی نماز پڑھیں گے پھر جا کے سو جائیں گے. عجیب نحوست والی زندگی ہے یار, اس کی اصلاح کی بھی فکر نہیں کرتے. تو اسلام میں کیا ہے بھائی, رات کو سو گئے ہو, آرام کیا ہے, اب کیا ہے دن کا آغاز, فجر کی نماز, جاؤ اب غسل کرو, کپڑے پہنو اور کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ. کتنا پیارا خطبہ عید کے دن ہوتا ہے, کیسا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. خطبے میں امام صاحب بار بار یہ الفاظ دہراتے ہیں نا, عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. ایسا مزہ آتا. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب میں یہاں عید کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, کئی لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ایک دل پہ عجیب اثر ہوتا ہے.
کہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے, کھلے عام ہونا چاہیے, دنیا دیکھے اس کو. ہم کیا چھپڑوں میں مسجد میں اندر ایسے گھس رہے ہوتے ہیں. تو یہ شاعر ہیں, تو وہ عیسائی دیکھتے تھے, میں کہتے ہیں یہ کمپیئر کرتے ہوں گے کہ ہماری کرسمس کو دیکھو اور مسلمانوں کی, کیسا نور برستا ہے. اور کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اندھیرا تو ویسے ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. مسلمانوں کی عیدیں کب ہوتی ہیں؟ صبح. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو عید میلاد النبی ہے نا, اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے. نہیں یاری بات, وہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. اور اسلامی عیدیں کب ہوتی ہیں؟ دن میں. اسی طرح شب برات میں جو نہانا دھونا اور خواتین کی چھمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مرد بھی نہا دھو کے تیار, تو یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, کیونکہ یہ جو نہانا دھونا اور اچھے کھانے پکانا یہ تہواروں میں ہوتا ہے, اور اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب بات یہ چل رہی تھی, کہاں بات چل رہی تھی؟ وہ مثالوں پر تو بات آئی. ہاں, میں یہ بقرعید کی بات کر رہا تھا کہ جانور لوگ لے کے گھوم رہے ہیں, گھومنے تو بھائی اچھی بات ہے, پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی کیا آ گئی ہے بقرعید. کتنا اچھا لگتا ہے ہر گلی میں. ابھی تو کٹ کٹا کے سارے ختم ہو گئے نا, وہ تو بقرعید گزر گئی. تو کیسے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جانور گلی میں, رونقیں ہوتی ہیں, تمبو لگا کے لڑکے بیٹھے ہوئے, منجی ڈال کے, چارپائی ڈال کے. میں نے ایک تاجر سے پوچھا, وہ کہہ رہے تھے یار اتوار کا بیان میں بڑا مزہ آیا, پچھلے کو جو 2-3 ہفتے پہلے ہوا نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, آپ نے جو مثال دی نا, غریب آدمی کو چارپائی پہ سوتے ہوئے غم نہیں کرنا چاہیے. میں نے مثال دی نا, غربت کوئی عیب نہیں ہے بھائی, اگر اپنی حرکتوں سے غریب نہ ہوا ہو, بشرطے کہ اللہ کی طرف سے غریب ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے یار, وہ جب آپ نے مثال دی نا کہ منجی جو ہے نا, پنجاب میں منجی چارپائی کو کہتے ہیں, کہہ رہے آپ نے مثال دی نا کہ چارپائی پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. گدے پہ جب آپ بیڈ پہ آپ سوتے ہیں تو ادھر سے بھی ہوا لگے گی, ادھر سے بھی لگے گی, اوپر سے بھی, نیچے سے لگے گی ہوا. اب غریب آدمی احساس کمتری میں آتا ہے, یار مالدار لوگ گدوں پہ سوتے ہیں اور ہم کس پہ؟ چارپائی. تو میں نے اس میں غریبوں کو بیان میں سمجھایا تھا کہ تم زیادہ خوشی میں ہو اس لیے کہ تمہیں ہوا اوپر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی اور نیچے سے بھی. تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے ہنسی بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا غریب کو اب منجی پہ لیٹنے میں انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ محسوس کرے گا کہ واقعی مفتی صاحب نے صحیح بول رہا تھا, نیچے سے ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. لگے گی تو انشاءاللہ وہ بیڈ کو بھول جائے گا. تو پورے بیان میں ان کو یہ بات یاد رہ گئی تھی. کہاں کیا چل رہا تھا یار. تو یہ جو ایک ہوتا ہے شو, تو بعض عبادتیں اسلام میں ہے بھائی کیا کرو شو. صدقہ اور خیرات قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے تقریباً ہر مقام پہ کہ سرن و علانیتن, صدقہ یہ چھپ کے بھی کرتے ہیں اور دکھا کے بھی کرتے ہیں. تو جو دکھا کے کرتے ہیں تو کہ شو بازی ہے؟ نہیں, شو کرتے ہیں صدقہ, شو بازی نہیں کرتے, بلکہ صدقے کو کیا کرتے ہیں؟ شو کرتے ہیں. شو کرنے میں مقصد کیا ہے بھائی؟ مسلمان سخی ہوتے ہیں, اس میں بڑی حکمتیں. اگر آپ ہمیشہ چھپا کے صدقہ کرو گے, ہمیشہ کیا کرو گے؟ چھپا کے, تو کیا پتہ چلے گا لوگوں کے کہ مسلمان کتنے سخی ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ سخی. صرف باتیں نہیں کرتے, عملاً بھی. وہ دیکھو فلاں وہ سیٹ نے بنا کے دیا اسپتال, وہ دیکھو غریب کے گھر ہر مہینے راشن فلاں سیٹ بھیجتا ہے, وہ دیکھو. تو پتہ چلے گا. اسلام کا انٹروڈکشن ہوگا. اسلام کا انٹروڈکشن کتابوں سے نہیں ہوتا, مسلمان سے ہوگا کہ مسلم کیسے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا دکھاؤ بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈرو مت, پبلک کو بھی دکھا کے دیا کرو. اور لیکن کچھ چھپ کے بھی دو, اتنا چھپ کے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتا نہ چلے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, بائیں کو پتا چلتا ہی نہیں ہے. لینے میں ایسا یوں کریں گے, لیفٹ کو بھی نہیں پتا چلتا. تو الٹا چل رہا ہے نا, لیتے ایسے چھپا کے ہیں. کسی کو بھی کوئی چیز دو نا, ایک دم یوں سائڈ پہ لے جائے گا بس. تو دائیں سے دو اور بائیں کو پتا نہ چلے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. نبی ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی مثالیں دیتے ہیں. اور جتنے مالی لین دین ہیں
پیمنٹ کرنی ہے سیدھے ہاتھ سے. مجھے تو اگر کوئی الٹے ہاتھ سے پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کی, میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ چینج کر لے, اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے, تو اپنی نحوست ہمیں کیوں ٹرانسفر کر رہا ہے بھائی. سنت بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لین دین, تو کوئی بھی دکاندار ہو کوئی چیز لا کے دیا کرے بھائی سیدھے, لیکن جس سے بے تکلفی ہو اس کو سمجھاؤ. ہر آدمی کو بلا وجہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو, ہر آدمی کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. وہ بار بار وہ بعض لوگ لبرل سے ہوتے ہیں, وہ مذہب کو فالو نہیں کرتے, اب وہ الٹے ہاتھ سے انڈے دے رہا آپ کو, سیدھے ہاتھ سے کہ چل بھائی نکل یہاں سے الٹے سیدھے, تو وہ اور اسلام کو نہ برا بلا کہنا شروع کر دے نا. تو ہر کام سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے استنجا کرو, ٹھیک ہے نا. یہ کام اللہ نے چمیٹ مارنا ہو چپ, اگر اس میں بھی پہلے کوشش کس سے کرو سیدھے ہاتھ سے. اس سے بات نہیں بن رہی تو پھر الٹے کی طرف آؤ, بعض دفعہ یہ تھک جاتا ہے نا. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی لڑائی ہو گئی تو آپ نے کہا, مفتی صاحب نے کہا تھا صرف سیدھا ہاتھ, تو اب الٹا استعمال ہی نہیں کر رہے. بھائی لڑائی میں ابتدا سیدھے ہاتھ سے کرو, بسم اللہ کس سے ہونی چاہیے, پھر جو موقع مل رہا ہے نا, جو اس کی سائڈ سامنے آ گئی تو اس والی سائڈ پہ جو ہاتھ آپ کا صحیح طرح سے چپک سکتا ہے وہ والا ہاتھ یوز کرو. اچھا خیر, تو جانور جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شو بازی میں اس وقت آئے گا, تکبر میں اس وقت آئے گا جب دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اونٹ ہے اور تمہارے پاس بکری بھی نہیں ہے. اور یہ دل کی کیفیت ہے, یہ دل میں اللہ ہی جانتے ہیں کون دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور کس کا مقصد. ایک ہے کہ بھائی شاعر خوشی کا موقع ہے نا, عید ہے نا, کوئی چہلم تھوڑی ہے کسی کا, عید ہے تو عید میں یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہم نے تو اپنی جو گائے ہے نا بچڑا, وہ میں نے اگلے دن ذبح کیا ہے, پہلے دن کچھ اور قربانی کی, اس لیے کہ بچے مانوس ہو گئے تھے گائے سے. ہم نے کہا چلو کھیلنے دو ان کو, گھمانے دو, پہلے دن قربانی افضل ہے, وہ ہو گئی تھی. تو ویسے جو چھوٹا سا ایک بچڑا تھا ہمارا, تو بچے اتنا لے کے گھوم رہے تھے, شریف بچڑا ملنا بھی آپ کو پتا ہے اس زمانے میں مشکل ہے. تو وہ اتنا شریف بیچارہ سیدھا سادہ, تو بچے, میں نے کہا چلو بچوں کی عید کی خوشی ہے, ان کو مزہ آ رہا ہے گائے گھمانے میں, تو گھمائے رہے ہیں. تو چلو وہ تو کہہ رہے تھے اب تیسرے دن ہوگا, ہم نے کہا نہیں اتنا بھی فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے.